अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। सुबह पाकिस्तान की टीम की जानिब से, रिजवान अली अहमद की जानिब से हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत शानदार तरीके से इसका आगाज़ हुआ होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला वक्त, आने वाला दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर आपके सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ मौसमी सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर दें, क्योंकि सबसे पहले आजकल किसी से भी पूछें, कहीं दूसरे शहर में बात हो रही हो या मुल्क से बाहर बात हो रही हो किसी से, तो हम पहला सवाल ये था कि मौसम कैसा है। और मौसम के हवाले से जो एडवाइजरीज आती हैं या फिर जो प्रेडिक्शंस हमें खुद से महसूस हो जाती हैं, जो हम मोबाइल पर देख लेते हैं, उसके मुताबिक अब पाकिस्तान में जो मौसम की सूरत हाल है थोड़ी सी वल्नरेबल। अगेन प्रेडिक्शन थी आज से 25 तारीख से बारिशें शुरू होंगी, लेकिन कल से इन बारिशों का आगाज़ हो गया है और ये 29 अप्रैल तक जारी रहेगा और कुछ इलाकों में ये बारिशें शायद मई के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगी। बिल्कुल जनाब, और बारिशों की टाइमिंग्स तो बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन रिजवान जिस तरह आपने कहा कि कभी हम अपने फ़ोन से देख लेते हैं और अक्सर औकात जब हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद होते हैं मेट ऑफिस से, तो वो बताते हैं कि मेट ऑफिस ही अथेंटिक सोर्स है। समटाइम्स हमें गूगल पे जब हम चेक कर लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, तो हमें लगता है कि आज बारिश है और उस दिन बारिश नहीं होती, और जिस दिन लगता है कि आज सनी डे है उस दिन बारिश हो जाती है। तो जो आपके अपने अथेंटिक सोर्सेज हैं, जो आपके इदारे हैं, उनको आप फॉलो करें सोशल मीडिया पर, ताकि आपको पता चले कि बारिशों का सिलसिला कब से कब तक रहेगा। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी फसलें हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके कारोबार इससे एसोसिएटेड है, बल्कि तमाम लोगों के लिए हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जाना है, तब हम वेदर को हमेशा मद्देनजर रखते हैं जी। और अब हम कुछ बात करेंगे आज के अहम इवेंट की। आज एक तरह से सीरीज डिसाइडर भी होगा। कोई एक टीम ऐसी है जिसके पास ये चांस है कि जीतेगी तो वो सीरीज़ नहीं हारेगी, और पाकिस्तान के पास ये चांस है। पाकिस्तान के कप्तान ये कहते हैं कि बाबर आजम का ये कहना है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस मैच को जीतेंगे और इसके बाद सीरीज़ जीतने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि बाबर आजम ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप को जहन में रख कर खेल रहे हैं। और रिजवान, हम इस हवाले से पहले भी बात कर रहे थे कि क्या वर्ल्ड कप के लिए ये मैचेस क्या अहम साबित होंगे, जिस तरह तैयारी या जिस तरह बॉडी लैंग्वेज क्रिकेटर्स की सामने नजर आ रही है। और लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि उन्हें टीम के तमाम प्लेयर्स पर एतमाद है और यही क्रिकेटर्स अच्छा खेल कर कौमी टीम को जिताएंगे। और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है जब कैप्टन सेटिस्फाइड नजर आता है, एक बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव नजर आती है, पता चलता है कि टीम पर अभी एतमाद है, तो उससे जो है ना मोराल भी जरा बूस्ट अप होता है। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से तीसरे टी20 मैच में परफॉर्म किया रावलपिंडी में और वो मैच जीता, चैंपियन की जो इनिंग्स थी अच्छी इनिंग्स थी, फिर पाकिस्तान की कुछ फील्डिंग थी, इस पर भी बाबर ने बात की। तो क्यों ना हम एक्सपर्ट से बात करते हैं इसी हवाले से कि उनका क्या कहना है। हमने अक्सर एक सवाल करते हैं हम कि अगर टीम में नए प्लेयर्स की इंडक्शन हुई है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाता है। तो काशिफ मजीद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम रिजवान, कैसे आप? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच काशिफ। और कल बाबर की प्रेस ब्रीफिंग आपने भी देखी होगी? बिल्कुल ऐसी देखनी पड़ती है, कप्तान है हमारे। अच्छा, खैर जो पॉइंट्स उनसे पूछे गए प्लेयर्स की इंजरी के हवाले से, पाकिस्तान के हारने के हवाले से, नए प्लेयर्स के परफॉर्म ना करने के हवाले से काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया एक ही मैच हारने के बाद। जल्दी में हम, मुझे लगता है हम सभी जल्दी में हैं, और शायद इसलिए भी जल्दी में हैं कि बात करने वाले ज़्यादा हो गए हैं, खेलने वाले कम हो गए हैं, तो इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा जल्दी है। उस्मान पे 2 मैचेस के बाद क्रिटिसिज्म ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो 2 ही मैचों के बाद पाकिस्तान में टीम में भी जगह बना सके हैं, और 2 ही मैचों के बाद हमें लगता है कि चूँकि हमने उनको फास्ट ट्रैक करके जल्दी टीम में ले आए, तो 2 ही मैचों के बाद हम उनको निकाल भी देना चाहिए। सो हम देखिए, हम शायद प्लेयर को अब 2-2 मैचों के बाद ये असेस करना शुरू हो गया। देयर वाज अ टाइम कि जब एक सीरीज़ पूरी मिला करती थी, ये 2 सीरीज़ मिलती थी, लेकिन चूंकि अब जल्दी में है हम सब, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के सवालात भी बाबर से किए गए। मुझे बाबर मुनासिब इसलिए लगे कि वो जिस अंदाज से बड़ी तहम्मुल से बैटिंग करते हैं, उसी अंदाज से सवालों के जवाब भी दिए कि हर शख्स को टाइम भी देना है, हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी देना है, और यही किसी भी
لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں، جہاں وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کر رہی ہیں۔ تازرین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں، جہاں پر وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کر رہی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مصداق بھی ہے۔ معزز مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی پولیس افسران کے دستوں کا معائنہ فرما رہی ہیں۔ حاضرین کرام، یوں پریڈ کا پروکار معائنہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم دھوپ میں صورت مینار کھڑے ہیں، کچھ سایہ نشینوں سے بہرحال بڑے ہیں۔ سو جاؤ عزیزو کہ فسینوں پہ ہر ایک سم، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ معزز مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پاس آؤٹ ہونے والے دستوں کا معائنہ فرمانے کے بعد واپس سٹیج کی جانب تشریف لا رہی ہیں۔ تمام حاضرین بھرپور تالیوں کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ پنجاب پولیس جو نام ہے شجاعت و جان نثاری کا، جو نام ہے جرأت و بہادری اور خدمت گزاری کا، پنجاب پولیس جس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے لیے زندگی ہر لمحہ ایک چیلنج ہے۔ بھرپور تالیاں ہماری آج کی تقریب کی معزز مہمان خصوصی کے لیے۔ انہی کے دم سے اجالا ہے ان فضاؤں میں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ معزز مہمان خصوصی پریڈ کے معائنہ کے بعد واپس سٹیج کی جانب تشریف لا رہی ہیں۔ تمام حاضرین اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں۔ نواز شریف لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں، جہاں پہ انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ لاہور میں خواتین کے LRC 16ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی یہ تقریب ہے۔ LRC 16ویں بیچ میں پاس ہونے والی 652 لیڈی پولیس کانسٹیبلز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مہمان خصوصی کے طور پہ اس میں شریک ہیں۔ تقریب ابھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا اور کچھ دیر کے بعد وہ تمام خواتین جو پاس آؤٹ ہونے والی خواتین ہیں ان سے وہ خطاب بھی کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں، جہاں پہ انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ لاہور میں خواتین کے LRC 16ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے۔ LRC 16ویں بیچ میں پاس ہونے والی 652 لیڈی پولیس کانسٹیبلز شامل ہیں۔ بہترین تربیتی ماحول میں پولیسنگ کی جدید مہارتیں بشمول IT سکلز، ویپن ہینڈلنگ، اینٹی رائٹ، ٹریفک قوانین اور کمیونٹی پولیسنگ سکھا کر مضبوط پروفیشنل آفیسر بنانا محکمے کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور میں چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہی ہیں، جہاں پہ انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب بھی کریں گی۔
भरपूर तालियां टेबल पार्टी की लेडी पुलिस अफसरान के लिए। स्टेज के सामने इस वक्त नज्म व ज़ब्त का खूबसूरत मुजाहिरा करते हुए अपनी कार्रवाई का आगाज कर रही थी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अब हलफ बर्दारी के लिए कौमी परचम सामने लाया जाएगा और हलफ बर्दारी होगी। हलफ बर्दारी के मरहले का आगाज हुआ चाहता है। इस वक्त आपके सामने आमिना असलम हलफ बर्दारी के लिए कौमी परचम परेड के सामने ला रही हैं। अब एसपी एकेडमिक्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर सैयद महमूदुल हसन साहब पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान से हलफ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्फन इकरार करती हूँ कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की वफादार रहूंगी। ये कि पुलिस के रुकन के तौर पर ताल्लुक या तरफदारी के बगैर ईमानदारी से लोगों की खिदमत करूंगी। ये कि मैं कानून के मुताबिक ऐसे अमूर और फ़राइज़ जो मुझे बतौर रुकन पुलिस दिए जाएंगे अंजाम दूंगी। ये कि मैं पुलिस अफसरान के लिए बनाए गए ज़ाब्ता इखलाक में रहकर असूलों की पाबंद रहूंगी। आमीन। भरपूर तालियां पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान के लिए आपके सामने हल्फ ले रही थी। इन लेडी पुलिस अफसरान को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत और विजन के ऐन मुताबिक इदारा हाजा में बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत और सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जिसका अव्वलीन मकसद पेशावराना तौर पर अहल और खिदमत खल्क़ के जज्बा से सरशार बेहतरीन पुलिस अफसरान तैयार करना है। अब तक़सीम इनामात का मरहला शुरू हुआ चाहता है। इस मरहले में कोर्स के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लेडी पुलिस अफसरान को खुसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनाम हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए अपने दस्ते मुबारक से उनमें इनामात तकसीम फरमाएं। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए अपने दस्ते मुबारक से उनमें इनामात तकसीम फरमाने तशरीफ ला रही हैं। फिजा बतूल परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक जहलम से है। फिजा बतूल परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। मुकद्दस रानी फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक ननकाना से है। मुकद्दस रानी फायरिंग
फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। हाफिजा ईशा कोर्स में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। हाफिजा ईशा ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 25,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। इन्होंने ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के साथ लॉ एंड एकेडमिक्स में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये अपना दूसरा इनाम भी वसूल करेंगी। लॉ एंड एकेडमिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 20,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जा रहा है। जवेरिया फयाज परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक गुजरात से है। जवेरिया फयाज भरपूर तालियों से हौसला अफजाई कीजिए इनाम हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसरान की। परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर जवेरिया फयाज को शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। कौसर रियाज फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। कौसर रियाज फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। लाइबा शबीर लॉ एंड एकेडमिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक ननकाना से है। लाइबा शबीर लॉ एंड एकेडमिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 20,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। तैयबा अमीन कोर्स में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। तैयबा अमीन ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 25,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। लेडी रिक्रूट कोर्स बैच नंबर 16 में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर तैयबा अमीन कोर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर की तरफ से सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर को सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाज रही हैं। और आखिर में हमारी तकरीब की मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ आवरी पर सोवेनियर पेश किया जाएगा। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सोवेनियर पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही तकसीम इनामात का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मेहमान आली मर्तबत वापस स्टेज की जानिब तशरीफ ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में चाहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रही हैं, जहां उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इसके बाद तकरीब हल्फबरदारी हुई। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नुमाया कारकर्दगी की हामिल पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला को सोवेनियर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में चाहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रही हैं, जहाँ पे उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इसके बाद तकरीब हल्फबरदारी भी हुई। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नुमाया कारकर्दगी की हामिल पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला को सोवेनियर भी पेश किया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चाहंग लाहौर में ख़वातीन के LRC 16वें बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब के ये लाइव मनाजिर, बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। LRC 16वें बैच में पास होने वाली 652 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में चाहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रही हैं, जहाँ पे उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इसके बाद कुछ ही देर पहले तकरीब हल्फबरदारी हुई। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नुमाया कारकर्दगी कि हामिल पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके हमरा मौजूद हैं।
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग लाहौर में ख़वातीन के LRC 16वें बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी मेहमान खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ। लाहौर में चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की ये तकरीब है, जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, इसके बाद तकरीब हल्फबरदारी हुई और उसके बाद वज़ीर आला ने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में नुमायाँ कारकर्दगी की हामिल पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के हमरा मौजूद हैं, जहाँ पे उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और इसके बाद तकरीब हल्फबरदारी हुई। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। नाज़रीन, तकरीब की आपको अहवाल हम बताते रहेंगे, तकरीब का अहवाल बताते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा PTV न्यूज़ के साथ। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। आज चौथा मैच है सीरीज़ का और सेकंड लास्ट मैच है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज कैसी रहेगी इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में काशिफ मजीद मौजूद है। काशिफ से जानते हैं कि अभी तक जो हमने देखा कि एक मैच न्यूजीलैंड ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता, एक बारिश की वजह से जो है ख़त्म हो गया, तो आज आपको क्या लग रहा है? और ख़ास तौर पे कल जो बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी थी कि नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बॉडी लैंग्वेज, कैसे परफॉर्मेंस को देख के क्या लग रहा है आपको? जिस टीम को हमने 90 पे आउट किया उससे अगला मैच अगर हम एक्सपेरिमेंट्स में हार भी गए तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और देखिए T20 में ना एक आध दिन में एक आध प्लेयर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल जाए तो मैच खत्म हो जाता है। 5 दिन का मैच तो है नहीं कि एक आध परफॉर्मेंस को आप दूसरे तीसरे दिन जाके काउंटर कर ले। मार्क चैपमैन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स खेल गए थे, न्यूजीलैंड जीत गया। अगर उसके अलावा देखा जाए तो ना उनकी बॉलिंग ने को बहुत ज़्यादा क्लिक किया, 180 आउट हमने कर ही लिया था, ना उनके चैपमैन के अलावा किसी बैट्समैन का हमें 50 नज़र आता है कि जी उसने हमारी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली एक वो कहते हैं ना एक टुडे संडे वाली सिचुएशन थी जो उनके लिए गुजर गई और वी विल बी बैक और हम बड़ा स्ट्रांगली बैक करेंगे अपनी टीम को और आज मुझे लगता है कि हम एक बार फिर वन साइडेड मैच जीत जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम पिंडी स्टेडियम दोनों का कुछ डिफरेंस इम्पैक्ट आएगा मॉइस्चर का थोड़ा सा? देखिए एक तो इम्पैक्ट ये आएगा कि बाउंड्री रोप से बहुत दूर होती है क्राउड तो बाजी नहीं आएगी। दूसरा देखिए रिजवान, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब भी बात करते हैं बैटिंग पैराडाइज तो कहते हैं, लेकिन बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें जूस मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि खुले रन्स हो रहे हैं, बिकॉज बाउंड्रीज भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। एज अ बैट्समैन जब आप देखते हैं कि ओ इतनी दूर क्राउड बैठा है तो आपको खाम का बाउंड्री भी लंबी नजर आती है। बट हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, देखिए जिन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया था, जो मैच हुआ था वो नहीं खेले थे, आमिर की मैं बात कर रहा हूँ, या और इमाद अभी तक नहीं खेले, तो बाबर ठीक कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए, 15 बंदे सेटल करने, तो मोस्ट प्रोबेबली आज एक आध चेंज करेंगे और मुझे लगता है फिर जीत जाएंगे। सब आजम भी इंजर्ड हो गए, फिर उसके साथ साथ हम देखेगा रिजवान के हवाले से भी खबर आ गई, इरफान के हवाले से भी खबर आ गई, तो इंजरीज तो खेल का हिस्सा है। अब हमारे पास रिप्लेसमेंट्स तैयार करने का, उनको टेस्ट करने का भी अच्छा मौका है। स्पिन डिपार्टमेंट में कब हम काम करेंगे? स्पिन में ना काम अब क्या होगा जो कि नियर फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब सारे आड़े तिरछे बॉलर जो चलेंगे जिनको मिस्ट्री स्पिनर्स कहा जाता है, बिकॉज ऑफ स्पिनर जब तक दूसरा नहीं करेगा तो कन्वेंशनल है, सबको पता है कि इसकी गेंद एक ही सिम्त में मुड़ना है, उसी सिम्त में ज़ोर से बल्ला घुमा दो। लेग स्पिनर हमारे पास मौजूद हैं, उनको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रैक्टिस चाहिए, लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट चाहिए, तो मेरे ख्याल है वो दोनों अभी तक मुनासिब चल रहे हैं। शादाब इब्रार आ गए हैं, उस्मान तारिक पीछे लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने PSL बड़ा अच्छा खेला है, इमाद ऑलरेडी वहाँ पे टीम में मौजूद है, तो स्पिन डिपार्टमेंट इतना बुरा नहीं है। लेकिन पिंडी में जब हम खेलते हैं छोटी बाउंड्रीज पे स्पिनर स्ट्रगल करते हैं, और सिर्फ हमारे नहीं हर जगह के करते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे स्पिनर से स्ट्रगल किया। द मोमेंट हम लाहौर में आज एंट्री दे रहे हैं, अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं है क्योंकि बादल हल्के फुल्के से समझ आ रहे हैं, तो बादल है तो ड्यू फैक्टर नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे स्पिनर का बॉल ग्रिप भी
بھی کرے گا, انجوائے کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے میچ کے بعد پھر کانفیڈنس ہمارا بحال ہوگا, تسلی کے ساتھ 5واں میچ کھیلیں. اچھا, ایسا پلیئرز کا کانفیڈنس تو بحال رہتا ہے, جو فینس ہیں وہ ذرا جلد بازی میں کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, ہم تو نہیں ہار سکتے, لیکن ہم ہار گئے ہیں. ویسے لاہوریوں کا دیکھا جائے تو بڑا بوسٹ اپ نہیں کرتے کانفیڈنس, خاص طور پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہوم گراؤنڈ میں یہ بھی ہے کہ لینگویج بیریئر وہ نہیں ہو رہا ہوتا, پھر جو ہمارا ایک اپنا دیسی سٹائل ہے بوسٹ اپ کرنے کا وہ بھی انسان کو بڑا انکریج کر دیتا ہے. یہ دونوں طرح سے چلتا ہے. ہم میچ ہار کے چونکہ جا رہے ہیں اور خدا نہ خاصا کسی کی بری پرفارمنس ہوئی اور وہ باؤنڈری رو پہ کھڑا ہوا تو لاہور ہے پھر, اور وہ پھر جو مذاق ہوگا اور وہ جو سوشل میڈیا پہ میمز ہوتی ہیں, ہمیں دیکھیں صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں, کوہلی کا بھی ایک بڑا وہ ہٹ ہوا تھا. ابھی تو وہ بیچارہ شبمان گل وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام کا میں تذکرہ کرتا ہوں, دا مومنٹ ہم ڈاؤن ہوتے ہیں تو سوائے یہ سوشل میڈیا کے چند خواہ مخواہ کے جرنلسٹ کے, اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 650 پولیس کانسٹیبلز آج ٹریننگ مکمل کر کے یہ پاسنگ آؤٹ میں شریک ہیں, اور ان میں 515 پولیس کی جو کانسٹیبلز اور 135 ٹریفک اسسٹنٹس شامل ہیں. آئی جی صاحب سے میں پوچھ رہی تھی, پوری پولیس فورس میں اکراس پنجاب 7000 کے قریب خواتین ہیں, اور میں اب بطور وزیر اعلیٰ, لیکن پہلے بھی جب میں کبھی جلسوں میں جلوسوں میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ینگ پولیس آفیسرز, انہوں نے اتنے بڑے بڑے ہیوی ہتھیار اٹھائے ہوتے تھے اور وہ ڈیوٹیز انجام دے رہی ہوتی تھیں جو ہسٹوریکلی مرد حضرات کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, میں مڑ کے ان کو دیکھتی تھی, میں کہتی تھی دیکھو یہ قوم کی بیٹیاں, ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اور میں نے آئی جی صاحب سے آج کہا, میں نے کہا کہ یہ 7000 بہت تھوڑا نمبر ہے, اس پرسنٹیج کو انکریز ہونا چاہیے, اور کبھی یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ میں 50% نہیں, یہ 50% سے زیادہ کراس کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ محنت بھی زیادہ کرتی ہیں, ڈیلیجنٹلی اپنا کام کرتی ہیں, اور آنیسٹلی سپر ہیومنز ہیں آپ لوگ. ہم سب جو یہاں بیٹھی ہیں خواتین, ہم لوگ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں, ہم مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, اور ہم پروفیشنلز بھی ہیں. جتنے ڈیلیجنٹلی, جتنی محنت کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ ادا کرتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے لیے ہاؤ مچ ایفرٹ گوز انٹو اٹ. تو آئی ریئلی سلوٹ ایچ ون آف یو, شاباش. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پہلی سورڈ آف آنر پولیس میں, دا فرسٹ سورڈ آف آنر گوز ٹو اے ینگ وومن, اور یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. آج جب میں وہ سورڈ اس کو دے رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. تو I must tell you, my daughters, my sisters, that I am very, very, very proud of you. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے, میں جب سے میرے چیف منسٹر کا اوتھ لیا ہے, I was looking forward to this ceremony. مجھے آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ پاس آؤٹ ہونے والی ہیں تو آپ نے اس تقریب میں جانا ہے. تو میں روز ان سے پوچھتی تھی کہ وہ تقریب کب ہے, مجھے اس میں جانا ہے, میں نے وہ بچیوں کو دیکھنا ہے. تو آج جب میں یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کو کتنی ریگرس ٹریننگ ملی ہے اور بہت ماڈرن لائنز پہ آپ کو ٹریننگ ملی ہے. مجھے ابھی آپ کے کمانڈنٹ جو ہیں اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ زبردست ٹریننگ ملی. اور جب میں نے آج آپ کی باڈی لینگویج دیکھی, جب میں نے آج آپ کا پروفیشنلزم دیکھا تو مجھے یقین آ گیا. میں نے سوچا آپ نے اپنی ٹریننگ کو بہت سیریسلی لیا ہے اور سیریسلی آپ اپنی جاب کو بھی لو گے. میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے, دس از مائی فرسٹ ٹائم, لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو, چیف منسٹر کا اوتھ لینا ہو, یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, لیکن کیونکہ
میں فیصلے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چیف منسٹر آفس میں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن آپ کے پاس ہے، تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ خواتین نرم دل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نرم دل ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتی ہیں، لیکن اب آپ جس عہدے پہ ہو، اب آپ جس کام پہ ہو، اس میں صرف اور صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے. اور مجبور جب آپ کے پاس آ جائے، کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے، تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے، آپ کی سافٹ ہارٹڈنس ہے، وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے، اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے. ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ظالم کو اس کی سزا ملنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میرے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں، کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے. لیکن اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے، وہ ملک بگڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام لیں، مجبور کی داد رسی کریں، مظلوم کی داد رسی کریں، اور جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے. میں آپ سب کو، جتنی بھی میری بیٹیاں اور بہنیں آج پاس آؤٹ ہوئی ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کی فیملیز، آپ کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں، میرے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں، میں نے دیکھا تھا ابھی گزرتے وقت ان سب کو، میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کے گھر والوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آپ لوگ اس بات کے لیے بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے بھیجا، ان پہ اعتماد کیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹیاں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی انشاءاللہ. میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا. میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نواز شریف کی بیٹی تھی، 2 ٹائمز چیف منسٹر، 3 ٹائمز پرائم منسٹر، لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. اور آج جب میں گھر جاتی ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں، جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی ہے اس کے جذبات آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اسی طرح میں یہ امید بھی کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے یو ول میک یور پیرنٹس پراؤڈ انشاءاللہ. اور میں تمام والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو ٹی وی پر آج مجھے سن رہے ہوں گے، کہ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن، بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور کمانڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو پولیس اکیڈمی ہے، یہ 1980s میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ تب بنی تھی. تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور ان کو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پیش کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں، پنجاب میں، پورے ملک میں جہاں ترقی کا کوئی بھی نشان آپ کو نظر آئے گا، اس پر یا نواز شریف کا نام ہوگا یا شہباز شریف کا نام ہوگا. اور میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان شوز کو فل کرنا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں، مجھے نہ صرف اس لیگسی کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ اس پہ کیپٹلائز کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، تاکہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے.
مجھے جب میں انعامات دے رہی تھی اور جب میں گزر رہی تھی تو مجھے آپ کے چہروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی، اس سے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حوصلہ ملا کہ آپ پولیس فورس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو آپ یو ول میک میجر ڈفرنس انشاءاللہ. جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے، دھوپ ہے اور آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو. میں آپ کو زیادہ دیر وہاں پر کھڑا نہیں رکھنا چاہتی، لیکن آخری بات کروں گی کہ یہ جو یونیفارم آپ نے پہنا ہے، جو یونیفارم میں نے پہنا ہے، اور میں روز جب آفس جاتی ہوں میں یونیفارم میں نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایک احساس ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے. میں نے اس ملک کی، اس قوم کی، پنجاب کی 12.5 کروڑ عوام کی خدمت کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہر روز صبح جب آپ اپنی ڈیوٹی پہ نکلیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں. کمانڈنٹ صاحب، اگر ان بچیوں کے لیے، اپنے کالج کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ایم جسٹ اے کال اور اے ٹیکسٹ اوے. میں آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، پاکستان جیتے رہو، خوش رہو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ لاہور میں خواتین کے LRC 16ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ پولیس میں خدمات انجام دینے والی خواتین پر فخر ہے. امید ہے آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گی. PTV تازہ ترین میں اب تک کے لیے اتنا ہی. بلند و بالا پہاڑ، کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج 25 اپریل ہے اور آج کا دن بہت خاص ہے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتا ہے اور آج کا دن ملیریا سے آگاہی کا عالمی دن ہے. جی، اور ملیریا کتنی پرانی یہ ایک بیماری ہے اور اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، کیا وجوہات بنتی ہیں، اس کا علاج دستیاب ہے لیکن احتیاط کیا کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آج اقوام متحدہ کے تحت ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ملیریا اینوفلیز نامی ایک مادہ مچھر کے ذریعے پھیلنے والا مرض ہے. ایک اندازے کے مطابق اس مرض کی صحیح تشخیص نہ ہونے سے ہر سال دنیا بھر میں ملیریا کے 20 کروڑ کیسز سامنے آتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں سالانہ 4 لاکھ افراد اس بیماری کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، جن میں 2/3 تعداد 5 سال سے کم عمر بچوں کی ہے. اس دن اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو ملیریا اور اس کے متعلق پیدا شدہ خدشات اور غلط فہمیوں کے بارے آگاہی دی جائے. طبی ماہرین کے مطابق بخار، کپکپی، سر درد، متلی، کمر اور جوڑوں میں درد ملیریا کی بنیادی علامات ہیں. ملیریا کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ مرض جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نمی والی جگہیں مچھروں کی افزائش کو دعوت دیتی ہیں، سو سب سے پہلے پانی کے برتن ڈھانپ کر رکھیں اور جہاں پانی جمع ہو اسے صاف کریں۔ صفائی ستھرائی کو یقینی بناتے ہوئے مچھروں کی افزائش کو روک کر ملیریا جیسی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی، ملیریا کے حوالے سے آپ ایک آگاہی رپورٹ دیکھ رہے تھے، اور رضوان ہم دیکھتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس تو پھیلی ہے، لیکن وہ ایشوز کی جہاں پہ مچھر کی افزائش ہوتی ہے وہ ابھی بھی ہے، اور اس کو ہم نے کم کرنا ہے۔ اور آج ملیریا سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ بھی موجود ہیں، اور ہمیں آج ڈاکٹر حماد حبیب نے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہ تفصیلاً آپ سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ ملیریا بہت پرانی بیماری ہے پاکستان میں، اس کے بعد ڈینگی بھی آیا اور مچھروں سے ریلیٹڈ اور بیماریاں بھی آئیں۔ ملیریا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں پھیلنے کی مچھر کی؟ کیا وہی جیسے ڈینگی کی مچھر کی افزائش ہوتی ہے، ملیریا کی مچھر کی بھی ویسی افزائش ہوتی ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں لے کے چلتا ہوں۔ پاکستان کے تناظر میں ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں ملیریا سب سے جو اولڈسٹ بیماریز آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے زیادہ قدیم بیماریوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور 1960s میں 1960 کی دہائی میں یہ بیماری کافی حد تک ہم نے قابو پا لی تھی۔ ایک وقت آیا تھا جب ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان سے اس کا تدارک ہو جائے گا، ایریڈیکیٹ کر دیں گے ہم اگر اس کو کہیں، اور جو 1970 کی دہائی تھی اس میں ہم نے بڑا اس پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ملیریا نے 80 کے بعد دوبارہ اس نے پروان اس بیماری کو چڑھی، کافی کیسز آنے شروع ہو گئے، اور ہم لوگ کوشش کرتے رہے، کرتے 2020 تک ہم لوگ کافی اچھی جگہ پر پہنچ کے اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئے۔ لیکن جو آپ کے 2022 میں فلڈز آئے، جو ہمارے سیلاب آئے اور بارشیں ہوئیں، اس نے پورے ملک کے جو ملیریا کی ایپیڈیمیولوجی اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں، یا ملیریا کا جو پھیلاؤ ہے اس کی ساری ترتیب کو بالکل بدل کے رکھ دیا، پورا نقشہ بدل گیا ہے۔ پاکستان جہاں پر ہم پاکستان میں سمجھ رہے تھے کہ ہم ملیریا کو دوبارہ خاتمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر اب قابو پانا ہمارے لیے پچھلے 2-3 سال سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ہر سال تقریباً 3 سے 4 لاکھ کنفرم کیسز ہمارے پاس پر رپورٹ ہوتے تھے پورے پاکستان سے، اور یہ کیسز 2022 کے سیلاب کے بعد تقریباً 26 لاکھ ہم نے پچھلے سال جو 2022 تھا اس میں، اور پچھلے سال جو 2023 تھا اس میں یہ کیسز ہمارے پاس اب 35 لاکھ کے قریب ایسٹیمیٹڈ پہنچ گئے ہیں۔ زیادہ تر جو آپ کے کیسز ہیں اس میں ہمارے جو علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں وہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختون کے اضلاع ہیں۔ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں یا پنجاب میں ان ایریاز میں، ان علاقوں میں ملیریا اتنا نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہاں کے حالات اور ہیں جغرافیکل، ہم سیلاب سے اتنے متاثر نہیں ہوتے، پانی ہمارے یہاں کافی اس کا اخراج اچھا ہے، لوگوں کے ہائیجینز اچھے ہیں، اور اوورآل جو آپ کی اکانومی ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن جس وقت آپ چلے جاتے ہیں پسماندہ علاقوں میں، جو اسپیشلی بلوچستان ہے، سندھ ہے، وہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ مچھر کس زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ مچھر ہوتا ہے اتنا زیادہ ملیریا پھیلتا ہے۔ ملیریا اور ڈینگی کی آپ نے بات کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں بنیادی فرق جو ہے، ملیریا آپ کی غریب لوگوں کی بیماری ہے، یہ زیادہ جو ہے یہ غربت سے جنم لیتی ہے۔ جو ڈینگی ہے وہ نسبتاً شہری علاقوں میں پایا جاتا ہے، چونکہ مچھر ان کا ایک ہے لیکن ان کا جراثیمہ جس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ کافی ان کی عادات مختلف ہیں۔ تو ملیریا جو ہے آپ کو اس لیے آپ سنیں گے کہ سندھ کے جو دیہاتی علاقے یا بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے رورل ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ کیسز بہت زیادہ ملتے ہیں۔ گزشتہ کوئی 10 سالوں کے بعد 2022 میں ہمیں کافی زیادہ اموات بھی ملیریا سے رپورٹ ہوئی ہیں، اور ابھی ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں دوبارہ 3 سے 4 ہزار اموات ہر سال جو ہے وہ ملیریا سے ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی حاملہ خواتین اور جو چھوٹے بچے ہیں جو 5 سال سے کم ہیں، ان کے اندر اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے ان سے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو روکنے کے لیے یا اب جس طرح پھیلاؤ ہو چکا ہے اس پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ہمیں نیوز بریک کی طرف جانا ہے، تو نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہم ملیریا کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر حماد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بالکل جناب۔ جنکاؤ گھاس، جسے جادوئی گھاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے،
चीनी इंजीनियर्ड घास की एक किस्म है जो अपनी आला पैदावार और तेज रफ्तार नशोनुमा के लिए मशहूर है। ये घास दो अज्जा से मिलकर बनती है, जिसमें मशरूम यानी खुम्बी और कुदरती घास शामिल है। जुनकाओ घास का 1 हेक्टेयर रकबा हर साल 300 टन ताजा घास पैदा कर सकता है, जिससे 120 टन ताजा खुम्बियां अखज करके 300 बकरियों की कफालत की जा सकती है। जुनकाओ घास का पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह में कामयाब तजर्बा किया गया है, जहां इसे नकदावर फसल और जमीन की जरखेजी की मौसर खसूसियात और उनके हामिल जानवरों के लिए एक सुपर फूड करार दिया गया है। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ग़ज़ाई किल्लत से निपटने, गुर्बत के खात्मे और पायदार तरक्की में किरदार अदा करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त है और पाकिस्तान को अपने पहले 2 पायदार तरक्की के अहदाफ यानी गुर्बत और भूख का खात्मा को हासिल करने में मदद दे सकती है। जुनकाओ टेक्नोलॉजी से आगाही के लिए 4 माहिरीन और 1 राब्ताकार की ज़ेरे निगरानी तरबियती कोर्स को 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान पैदावारी मराहल के अमली मुजाहरे के साथ 18 मुख्तलिफ स्टेशंस में तकरीबन 900 अफराद को जुनकाओ टेक्नोलॉजी के हवाले से तरबियत दी जाएगी। इस तरबियती कोर्स में मुआवनत के लिए हुकूमत पाकिस्तान एक कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर करेगी। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और न्यूज़ ब्रेक के बाद थर्सडे को होता है कुछ ख़ास, और ख़ास जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है हमारा प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है जी मज़र शहजाद साहब ने। कार्टूनिस्ट है और एक कार्टून बनाते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त था जो कि हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं। वेलकम टू द शो मज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? माशाल्लाह। वालेकुम आज अस्सलाम। रेड 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 सारा कुछ ज़्यादा ही नहीं रेड हो गया। बस ये देखिए, ये वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। हाँ, ये तो है। आज क्या है मज़र अब साहब के ये जहन में क्या है? ये तो सरप्राइज तो है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हिंट दे रहे ताकि उस तरफ सोच जाना शुरू हो जाए। अच्छा, जब से ये हमारी डेमोक्रेटिक हुकूमत आई है तो बहुत सारे मामला ठीक होना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसी हवाले से कुछ आज इंशाल्लाह देखिएगा ठीक क्या है। करते हैं। और इससे कबल हम बात कर रहे थे मलेरिया के हवाले से, डॉक्टर हम्माद हबीब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात करते कि मलेरिया के सैलाब 2022 के बाद से केसेस में एकदम इरप्शन हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ, और 2023 में 35 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। यकीनी तौर पर ये इतना ख़तरनाक नंबर है, और इसको रोकने के लिए जैसे हमने 2080 के बाद 1980 के बाद इकदाम किए और 2020 तक काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था, तो फिर उन्हीं इकदाम को लेकिन ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से करने की ज़रूरत है। तो वो क्या इकदाम है जो करने की ज़रूरत है? डॉक्टर हम्माद हबीब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब वो इकदाम कौन से हैं? सबसे पहले तो अवेयरनेस होगी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी कौन से इकदाम हैं? जी रिजवान, शुक्रिया। मैं बताता चलूँगा कि कुछ ऐसी बातें जो हमारे लोगों ने करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इसमें बराह रास्त जो असरअंदाज हो रहे हैं वो हमारे देहाती इलाकों के लोग हैं, और बदकिस्मती से उनके पास इतने वसाइल होते नहीं हैं। अब मलेरिया उस वक्त बहुत ख़तरनाक है जब एक हामिला माँ को, उसके बच्चे को या छोटे बच्चों को अगर मलेरिया हो जाए, चूँकि उसके बाद उनका हमें फ़ौरन से पेशतर हमें अस्पताल में पहुँचाना ज़रूरी है, वरना ये शदीद हो सकता है। और उसमें हमने देखा है कि जो ज़्यादातर अमवात हैं उसमें बच्चों और माओं की अमवात ज़्यादा मलेरिया की वजह से होती हैं। सबसे पहले मेरा ये पैगाम होगा कि जिन जिन इलाकों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो हमारी वफाकी वजारत सेहत है, हम लोगों ने सूबों की मदद के साथ
اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل جو بین الاقوامی امداد ہمیں آتی ہے ملیریا کے لیے، اس میں نام لینا چاہوں گا گلوبل فنڈ گرانٹ جو ہمیں ملتی ہے. اس کے ذریعے ہم نے گزشتہ 2 سال میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے مچھردانیاں بانٹی ہیں سیلاب سے لے کر ابھی تک. چونکہ مچھردانی ہمارے پاس سب سے مؤثر ہتھیار ہے ملیریا کے خلاف. اب ہم تو بانٹ چکے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں، جو ہمارے بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کا کام ہے کہ اس مچھردانی کا استعمال کریں. یہ مچھردانی 3 سال تک مؤثر ہوتی ہے. اس میں استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ مغرب کے وقت ہی مچھردانی اپنی باندھ لیں اور بچوں کو کوشش کریں کہ مچھردانی میں ہی سلائیں. اسی طرح صبح دیر تک جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا آپ مچھردانی کا استعمال جاری رکھیں. اس کے علاوہ کچھ اور احتیاطی تدابیر ہیں. مچھر کے کاٹنے سے بچائیں اپنے آپ کو. آپ اپنی پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں. صبح کے وقت شام کے وقت بہت احتیاط کریں، مچھر اس دوران بہت کاٹتے ہیں. اور جہاں پر اگر مچھردانی کی دستیابی نہیں ہے وہاں پر آپ باقی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح لوشن ہے یا کوئی اس قسم کا مچھر مار سپرے ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے اپنے آپ کو پہلی بات ہے بچانا ہے. دوسرا میرا پیغام ہوگا اپنے ضلعی حکومتوں کو کہ جہاں پر آپ کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد، اس پانی کو ہم نے نکالنا ہے، اس کا اخراج ضروری ہے، کیونکہ اسی پانی پر مچھر کی افزائش زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی اس پانی کو ہم نکالیں گے اتنا جلدی اس وبا سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر پیغام ایک جو سب کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ان حفاظتی اقدامات کے باوجود اگر آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے تو جو ملیریا ایک اللہ کی طرف سے بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ یہ بڑی ایسی بیماری ہے جو بڑے آسانی سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس کے ایک بڑی ٹپیکل اس کا ایک ترتیب ہوتی ہے بخار کی. ہمارے لوگ جو ملیریا کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو بڑا اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جی اس کا بخار ہوتا ہے، سردی لگ کر ہوتا ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے تک شدید بخار رہتا ہے. اس کے بعد مریض کچھ دیر کے لیے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے جیسے مجھے بخار ہوا ہی نہیں. چونکہ مچھر سے جو جراثومہ جسم میں جاتا ہے وہ پہلے پھیلتا ہے، اس کے پھیلنے کی وجہ سے کپکپی ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے شدید قسم کا. مریض اس حد تک کہ کمبل اور رضائی لے لیں گے. ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ گرمی کے موسم میں بھی وہ کہیں گے کہ مجھے کمبل چاہیے. یہ ایک ملیریا کا بخار بڑا ٹپیکل بخار ہے جو کسی اور بیماری میں نظر نہیں آتا. اور اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بھی علامات ہیں فوراً سے پیشتر آپ اپنے نزدیک ترین حفاظتی مرکز میں جائیں. وفاقی جو حکومت ہے اس نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پورے ملک میں تقریباً 5500 سے زیادہ مراکز ہیں جہاں پر ملیریا کی تشخیص بالکل مفت ہے. ادھر اپنا ٹیسٹ کروائیں. اس کا ٹیسٹ 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہم RDT سے کرتے ہیں جس سے خون لے کر 15-20 منٹ کے اندر آپ کو اس کا نتیجہ مل جاتا ہے. جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ مائکروسکوپی سے ہوتا ہے، اس پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی دونوں طرح کے ٹیسٹ آپ کے بالکل فری مفت اویلیبل ہیں. اپنا ٹیسٹ کروائیں. اور اگر آپ کا ملیریا تشخیص ہو جاتا ہے تو آپ اس کی 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر دوائی کی خوراک لینے کے اندر آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا کورس جو ہوتا ہے پہلے 3 دن ہم ایک دوائی دیتے ہیں وہ مکمل کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد مزید 7 دن کی ایک دوائی ہے. 10 دن کے اندر مزید جو اس کا مریض ہے مکمل صحتیاب ہو جاتا ہے. اور انہی اقدامات سے ملیریا کا خاتمہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم اس پہ پورا عمل کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر حماد، جہاں پہ ہم احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں جو کہ اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات تھوڑا سا کپڑے پہ ڈیزل لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، پیٹرول لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی اسمیل سے مچھر نہیں آئے گا. اور وہ اتنی پنجنٹ ان کی اسمیل سم ٹائمز ہو جاتی ہے کہ ہمیں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے. اور یہ چیزیں صرف دیہاتوں میں نہیں ہیں، شہروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی ورک شاپ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ باقاعدہ یہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سارا کام اوپن ایئر میں کرنا ہوتا ہے اور پاس پھر پانی بھی جمع ہوا ہے. تو ایسے میں اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا اقدامات ان کی طرف نہیں جانا جو کہ کسی اور بیماری کا باعث بنے، سانس کی بیماری کا باعث بن جائے. جی بالکل جی، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور واقعی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو آپ نے جو اویئرنیس کی بات کی یہ سب سے زیادہ افیکٹو مؤثر ہمارے پاس ہتھیار ہے. چونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے اگرچہ 1 کروڑ مچھردانی کے قریب بانٹی لیکن وہ کافی نہیں ہے، ہماری آبادی بہت زیادہ ہے. تو سب سے زیادہ جو لوگوں نے احتیاط کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو اس وقت حکومت کی طرف سے ہمارا جو پیغام ہے کہ آپ مچھر مار سپرے استعمال کریں. پراپر سپریز آتے ہیں.
پہلے تو حکومت خود بھی پرووائڈ کرتی ہے، خود بھی یہ لوگوں کو دیتی ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو مارکیٹ سے یہ مل جاتے ہیں، اچھی کمپنیز کے آپ لیں۔ ایک مچھر مار سپرے آپ کا جو پورے 6 سے 8 مہینے تک آپ کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں جو لوگ اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اگر وہ کروا لیں تو 6 سے 8 مہینے تک مچھر آپ کے گھر میں نہیں ہوگا اور آپ کی جو فیملی ہے وہ پوری محفوظ ہو جائے گی۔ پراپر مچھر مار سپرے کے علاوہ ہم کسی چیز کو تجویز نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ استعمال کریں، اسپیشلی اس طرح کے اقدامات سے ہم کہتے ہیں کہ فیومیگیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور فیومیگیشن کے نام پر آپ نے اس چیز سے بھی محفوظ رہنا ہے کہ وہ سٹینڈرڈائزڈ فیومیگیشن ہو، کوئی بھی دوسرے لیکوڈ جس طرح سے مانور کہہ رہی تھی وہ نہ ہو کہ آپ کو دیگر بیماریاں شروع ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بخار ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے اس کو پیناڈول یا ٹوٹکے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے ہم دن کے کہ اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں، اور ہم جو ٹھیک ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی اچھا، میں ایک اور میرے ذہن میں ایک چیز آئی، وہ بھی بڑی ضروری ہے جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ میں یا ہمارے جو اسلام آباد کے لوگ رہنے والے ہیں، اگر آپ لوگ ملیریا سیزن جو کہ ہمارا شروع ہونے والا ہے تقریباً جولائی سے، یہ بہت زیادہ تیزی پکڑ لیتا ہے، اگر اس دوران آپ سفر کرتے ہیں، کہیں پر پشاور جاتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ان اضلاع میں، اس کے علاوہ آپ اگر کراچی جاتے ہیں، ٹھٹھہ جاتے ہیں، سندھ کے اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں یا بلوچستان جاتے ہیں، اگر مچھر ہمیں کاٹے گا تو ہمارے اندر ملیریا ہونے کے چانسز 3-4 گنا زیادہ ہیں، چونکہ ہمارے اندر وہ مدافعت نہیں ہے، وہ امیونٹی نہیں ہے جو ان لوگوں میں موجود ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے اس کے بخار کو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک بڑا اس کا ٹپیکل پیٹرن ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے اگر اس طرح کا بخار ہو کہ ہمیں ملیریا نہیں ہے۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کو میں نے بتایا بہت یہ ٹیسٹ ہر جگہ پر اویلیبل ہے، پرائیویٹ لیبس پر تو ہے، حکومت نے تقریباً ہر جگہ پر مفت کیا ہوا ہے، اور آپ صرف آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو ملیریا کا پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے ملیریا ہے کہ نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ٹیسٹ سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کروا کے پراپرلی اس کی دوائی لیں گے، اور پھر اس کا 10 دن کا جو میں نے کورس آپ کو بتایا، 3 دن ایک طرح کی دوائی ہے اور 7 دن پھر مزید ایک ہمیں تو یہ آپ کے جو جگر میں جو جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ اس کا پھیلاؤ سے بچا سکیں گے اپنے آپ کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حماد حبیب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر حماد حبیب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے جو کہ ورلڈ ملیریا ڈے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو آج 25 اپریل ہے، اور جہاں پہ آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آج بہت بڑے گلوکار، بڑے صغیر پاک و ہند کے بہت بڑا نام موسیقی کی دنیا میں بڑے غلام علی صاحب کی برسی بھی ہے، اور ان کو اپنے مداحوں سے بچھڑے ہوئے 56 برس گزر گئے۔ ان کی کلاسیکل موسیقی کے حوالے سے، ان کے فنی کریئر کے حوالے سے، گائکی کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دلوں میں گھر کرنے والی مترنم آواز، پختہ سروں کے مالک استاد بڑے غلام علی خان کو آج اپنے مداحوں سے بچھڑے 56 برس بیت گئے۔ عظیم موسیقار نے جو راگ گایا وہی مستند ٹھہرا۔ 6 برس کی عمر میں گلوکاری سے عشق کرنے والے استاد بڑے غلام علی خان نے کلاسیکی موسیقی کو نئے اسلوب سے آشنا کیا۔ استاد بڑے غلام علی خان کلاسیکل میوزک کے سر، تال اور راگ پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ انہیں دھرپد، بہرام خانی گائکی، راگ بہاگ، خیال، راگ درباری، راگ کانہڑا اور راگ ملہار پر بھی کمال دسترس تھی۔ استاد بڑے غلام علی خان کی انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے گائکی میں بعض ترامیم کی جو بعد میں کلاسیکی موسیقی کی خوبی اور پھر حسن بن کے رہ گئیں۔ استاد بڑے غلام علی خان کو سر دیوتا، سنگیت سمراٹ اور شہنشاہ موسیقی جیسے خطاب اور القابات سے نوازا گیا۔ 25 اپریل 1968 کو حیدرآباد دکن میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ استاد بڑے غلام علی کی برسی، ان کا کام اور موسیقی کے حوالے سے جو ان کی خدمات تھی اس پر آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، اور اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی ان خواتین کی جو مختلف فیلڈز میں اپنا نام بنا رہی ہیں۔ بالکل جناب، اور اب جو نام بنا رہی ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو مائنورٹی پاکستان میں، دوسرا بیس بال چیمپئن شپ، اور ہم بات کر رہے ہیں تلسی میگھواڑ کی جنہوں نے چیف منسٹر پنجاب بیس بال لیگ میں حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور آپ فوٹیج ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست طریقے سے پاکستان میں مائنورٹیز کو، کسی بھی مذہبی عقیدے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو
सेम रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। एंड वी आर सो ऑनर्ड कि आज तुलसी ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तुलसी, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इस बेसबॉल इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम तुलसी मेघवाड़े, मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हूँ जो प्रोफेशनल लेवल पर बेसबॉल गेम्स खेलती हूँ। पाकिस्तान में पहली बार जो बेसबॉल लीग हुई, चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर में बेसबॉल जो लीग हुई, उसमें मुझे खेलने का मौका मिला। खबर शाह अकेडमी की तरफ से मुझे खेलने का मौका मिला और सरफखर अली शाह, पाकिस्तान बेसबॉल के सदर सरफखर अली शाह ने मुझे बहुत सपोर्ट की और वो हिंदू गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे अलावा भी पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी की गर्ल्स रह रही हैं वो भी आगे बढ़ें, वो भी बेसबॉल टीम का हिस्सा बने। तुलसी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक क्रिकेट मकबूल है, फुटबॉल है, हॉकी है, ख़वातीन इनकी तरफ ज़्यादा रुझान है, ख़वातीन का अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। बेसबॉल ही को क्यों आपने चूज़ किया है? तो ज़रा मुश्किल खेल भी है। मैं जब 6th क्लास में पढ़ती थी स्कूल में, तो हमारे स्कूल में एक कैंप लगा, जो कैंप सर परवेज अहमद शेख और मैम आयशा रम ने वो कैंप लगाया। काफ़ी लड़कियों ने हिस्सा लिया और मैंने भी हिस्सा लिया। तो मुझे पता नहीं था कि मेरी सिलेक्शन बेसबॉल टीम में होगी और मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में भी बेसबॉल गेम्स खेले जाते हैं। जब मेरी बेसबॉल टीम में सिलेक्शन हुई प्रोफेशनल लेवल पर, तब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में और दुनिया में भी बेसबॉल गेम्स खेले जाते हैं। और फिर मेरी सर परवेज अहमद शेख ने प्रोफेशनल सिंध लेवल पर जो है सिलेक्शन कर दी। सही, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपकी सिलेक्शन हुई। तुलसी, तो मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, जो आपको रिप्रेजेंट करके कैसा फील होता है पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पे जब आप सबके साथ खेलती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक तो जज्बा बड़ा उजागर होता है ना इसमें। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे मिले और उन्होंने मुझे खेलने के लिए परमिशन दी। और जो है आज मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं अपनी हिंदू कम्युनिटी की, मुझे पूरी हिंदू कम्युनिटी मुझे अप्रिशिएट करती है, खुश होती है कि पाकिस्तान में रहकर जो है हमारी बच्ची इतना आगे चल गई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी हिंदू कम्युनिटी की गर्ल्स और भी आगे आए, बेसबॉल का हिस्सा बने, बेसबॉल में जो है वो खेलें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तुलसी, आप पिचर अच्छी हैं, रनर अच्छी हैं या फिर बैटर अच्छी हैं? मैं बैटर भी अच्छी हूँ, रनर भी अच्छी हूँ और पिचर भी अच्छी हूँ। ज़बरदस्त। तो फिर तुलसी को कैसा एक्सपीरियंस रहा सिंध गेम्स का हिस्सा रहने, सिंध की टीम की नुमाइंदगी करने, और अब पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर पंजाब गेम्स हैं उसमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए क्या डिफरेंस फील हो रहा है? और कितनी इसमें एनर्जी चाहिए होती, कितनी मेहनत चाहिए होती है इस खेल में अपनी एक्सपर्टीज बेहतर करने के लिए? पाकिस्तान में जो पहली बार पंजाब में जो लीग हुई, बेसबॉल लीग, उसमें मैंने हिस्सा लिया और खबर शाह अकेडमी की तरफ से मैंने उस लीग में खेलने का मुझे मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा, मैंने हासिल किया। जो कुछ मुझे नहीं आता था वो मैंने वहाँ से सीखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और पाकिस्तान में पहली बार जो लीग हुई थी उसमें उसको मैंने ज्वाइन किया और मैंने खेला, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी हिंदू कम्युनिटी को भी बहुत खुशी हुई। सर फखर अली शाह भी बहुत खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी की और भी गर्ल्स आगे आए। वो चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी की गर्ल्स को बेसबॉल का हिस्सा बने। तुलसी, अब आपने पंजाब बेसबॉल लीग में तो पार्टिसिपेट किया, अब आगे किस लीग की तैयारी है? पाकिस्तान का नाम मुल्क से बाहर भी रोशन करने की तैयारी कर रही हैं कहीं? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरी सिलेक्शन पाकिस्तान नेशनल टीम में हो और मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग भी अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि हम भी खेल सकते हैं, हम भी बेसबॉल टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हम भी अपने पाकिस्तान मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो तुलसी, क्या प्रैक्टिस होती है अब बेसबॉल की? बहुत सारे ऐसे हमारी नौजवान ख़वातीन हैं, नौजवान लड़के हैं जो कि खेलना चाहते हैं बेसबॉल, उनका इंटरेस्ट है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशंस हैं या फिर इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्किल कौन कौन सा चाहिए, ये तो बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को। मैं सिंध में खबर शाह अकेडमी कॉम्प्लेक्स और स्कूल में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि सिंध में बेसबॉल का ग्राउंड होना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सिंध गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे।
صحیح. اچھا اب جس طرح اب دیکھا جائے کہ تلسی ابھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا کھیلا تو ایکسپیرینس بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی اور کون کون سی چیزیں ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے فیمیل, جس طرح گراؤنڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور کون کون سی چیزیں ہیں گھر کی سطح پر. حکومتی سطح تو پھر بات کی آتی ہے کیونکہ گھر سے بچیوں کو جب پش ملتا ہے, کانفیڈنس ملتا ہے تو وہ باہر نکلتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کہیں گے پیرنٹس کو تاکہ وہ اپنی بچیوں کو ان کی لائف سٹائل میں وہ انکلوڈ کریں تاکہ وہ باہر نکل کے آپ کی طرح پاکستان کا نام روشن کر سکیں؟ تلسی بتائیے گا, گھر سے سپورٹ ملی, گھر میں کس نے زیادہ سپورٹ کیا اور کس کو یہ لگتا تھا کہ تلسی زیادہ اچھا کھیل سکتی ہے, اور پھر ڈسکشن ہوتی ہے کہ کون سا کھیل زیادہ اچھا ہے, کس کھیل میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. مجھے میرے پیرنٹس نے پرمیشن دی اور مجھے میری پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے کہ ہماری بہن, ہماری بیٹی کھیلنے جائے اور کھیل کر ہم پاکستان کا نام روشن کر کے آئے تو ہماری کمیونٹی کو اور میری فیملی کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے. صحیح, اور یہ خوشی بنتی بھی ہے, ایون ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تلسی نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. جس طرح آپ نے کہا میری کمیونٹی, میری فیملی, پھر میرا پاکستان, تو اب دیکھا جائے تو فیسلٹیز اور اپرچونٹیز تمام لوگوں کے لیے پاکستان میں ایکویلنٹ ہی ہیں, ہم تمام لوگ ان اپرچونٹیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو ایسے میں تلسی یہ بتائیں کہ کیا بیس بال کو فیوچر میں کھیلنے کے پلانز ہیں یا اس کو بس ایکسپلور کر رہی ہیں اور پھر کسی اور گیم کی طرف بھی رخ کرنا چاہیں گی؟ بالکل نہیں, میں 2016 سے بیس بال گیم ہی کھیل رہی ہوں اور کنٹینیو میں آج تک اس کو کھیل رہی ہوں بیس بال ہی, اور آگے فیوچر میں بھی میں بیس بال گیمز ہی کھیلتی رہوں گی کیونکہ آئی لو بیس بال گیمز. میں اس گیمز کو پسند کرتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ گیم بہت اچھا ہے. بیس بال بہت ایزی ہے میرے لیے. اچھا تلسی, پچر کے لیے اور رنر کے لیے بہت پریکٹس چاہیے, کتنی دیر پریکٹس کرتی ہیں آپ؟ بالکل, پچر کے لیے اور رنر کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں سندھ میں اگر گرلس کے لیے کوئی بیس بال گراؤنڈ ہوگا تو ہم بہت بیسٹ پلیئر بن سکتے ہیں, مگر گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو انشاءاللہ گراؤنڈ بھی ہوگا, فیسلٹیز بھی دی جائیں گی اور مزید بہتری لائی جائے گی فیسلٹیز میں, کیونکہ جب آپ جیسی خواتین آگے آتی ہیں, آپ جیسی پلیئرز آگے آتی ہیں تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس ایریا میں کتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے ان چیزوں کی. تو پریکٹس کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی ایسے انڈر کسی اکیڈمی آپ ٹریننگ کر رہی ہیں, کوئی آپ کے استاد ہے جو آپ کو سکھا رہے ہیں, اور کتنے گھنٹے جو ہے دن میں روز آپ اس چیز کی پریکٹس کرتی ہیں؟ بہت ضروری ہوتی ہے فٹنس اس حوالے سے. بالکل, ہمارے ٹیچرز سر فخر علی شاہ اور میم عائشہ ارم, سر پرویز احمد شیخ, یہ سارے محنت کرتے ہیں. ان کی محنت سے میں آج اس لیول تک پہنچی ہوں اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں, ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ بیس بال کیسے کھیلی جاتی ہے, بیس بال کے رولز بتاتے ہیں اور یہاں ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو تلسی, اب کیا کہنا چاہیں گی خواتین کے لیے, نوجوان لڑکیوں کے لیے جو جوائن کرنا چاہتی ہیں کسی بھی گیم میں, کسی بھی شعبے میں, خواتین کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ان کو گھر سے کانفیڈنس ملے, پھر جو سپورٹ آپ کو ملی ویسی ہی سپورٹ ان کو بھی ملے؟ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی جو ہندو کمیونٹیز کی گرلز اور بوائز بھی, ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو پرمیشن دے کھیلنے کی, اور جو ہے گرلز کو بھی کھیلنا چاہیے, بالکل کھیلنا چاہیے. وہ کھیل سکتی ہیں, ان میں بہت ٹیلنٹ ہے مگر انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی. وہ ایک بار کوشش کریں گی, جیسے میں نے کوشش کی آج میں اس لیول تک پہنچی ہوں, وہ کوشش کریں گی تو وہ بھی پاکستان نیشنل ٹیم تک پہنچ سکتی ہیں. بالکل, یہ والی بات بہت ضروری بھی ہے رضوان کی کوشش, آپ نے خود سے بھی کوشش کرنی ہے. تو جہاں ہم خود سے کوشش کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اپنی ایج کی خواتین ان کو کیا کہیں گی, کیونکہ دل تو چاہتا ہے کھیلنے کا, پھر لگتا ہے کہ شاید بہت مشقت کا کام ہے اور شاید خواتین نہیں کر سکیں گی. تو آپ تو ایک جیتی جاگتی مثال ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گی؟ تلسی, آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ اپنے ساتھ کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, بیس بال کھیلنا چاہتی ہیں؟ بالکل, میں ان کو کہوں گی کہ وہ آئیں بیس بال ٹیم میں اور بیس بال ٹیم کا حصہ بنے
میرے ساتھ کھیلے, میری اور بھی ہندو کمیونٹی کی گرلس آئے میرے ساتھ کھیلے, کیونکہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری ہندو کمیونٹی کا بھی نام ہو, میرا پاکستان کا بھی نام ہو, میری جو سٹی ہے اس کا بھی نام ہو. تو جب میں مجھے جب سپورٹ کرے گی, گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, تو میں شاید پاکستان نیشنل ٹیم تک پہنچ سکوں گی. مگر مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا آج تک, میرے پیرنٹس کے علاوہ اور میری ہندو کمیونٹی کے علاوہ. سر فخر شاہ علی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, سر پرویز احمد شیخ جو سپورٹ ٹھیک ہے کرتے ہیں مجھے, تلسی, اور میں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. اور جس طرح سے آپ نے سندھ کے سطح پر بیس بال میں سندھ کی نمائندگی کی, پنجاب گیمز میں حصہ لیا, ایسے ہی آپ پاکستان کی نمائندگی بھی کریں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, ہماری بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے. اور سفر کا آغاز ہوتا ہے کہیں سے, پھر وہ سفر آپ نے کتنا حسین بنانا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ منزل سے بھی زیادہ جو حسین وہ سفر ہوتا ہے, اور اس میں تشنگی ایک رہتی ہے, منزل پر پہنچ کر ایک اداسی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. بہرحال جی, لیکن رضوان ایک اور چیز اگر دیکھا جائے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے حوالے سے, تو ہمیشہ ایسے ایمرجنگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا ہے, ہر طرح کی سپورٹس کو پروموٹ کیا ہے. اگر ہم صبح پاکستان میں بھی دیکھیں تو جن کھیلوں میں میرا اپنا انٹرسٹ نہیں تھا, ان میں بھی میرا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. اور ہم روز جب ان سے بات کرتے ہیں تو ایک ہمیں بھی انسپریشن ملتی ہے کہ ہم نے بھی اپنی ان کھیلوں کو بھی پروموٹ کرنا, چاہے وہ ای گیمز ہی کیوں نہ ہو. بالکل, اور ایک ٹیلنٹ ہمارا منتظر ہے, اور وہ اپنا جو آج کا کارٹون ہے مکمل کر کے. مظہر صاحب, آج آپ نے بڑی زبردست جو نمائندگی کی ہے. یا میں ایک بات کرنا چاہوں گا, آج ہمارے نیٹ ورک سے تلسی کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی, اور پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان ایک پیسفل اور اپنی مائنارٹیز کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. بالکل, یہ خاص بات ہے. اس لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ رہے ہیں, یعنی آ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت سارے ممالک آ رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں بالکل یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے تک پاکستان ایک خوشحال ملک ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی فارن ریلیشنز اچھے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارن ریلیشنز کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کا جو رجحان ہے وہ پاکستان کی مارکیٹس کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور انویسٹرز کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی, راولپنڈی اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی نے ایک نجی ہوٹل میں تقریب رکھی, اور وہاں پہ نہ صرف بزنس کمیونٹی راولپنڈی اسلام آباد کے بلکہ بہت سے سماجی کارکن بھی تھے. جی, سینیٹر ناصر بٹ نے اس میں خصوصی طور پر شرکت کی تھی. اس حوالے سے, اس تقریب کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, وہ دیکھیں. بزنس پہلے تو کافی نیچے بیٹھ چکا تھا, لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے, اللہ پاک کا کرم ہے کہ کوئی پالیسیاں اچھی آ رہی ہیں, چھوٹے تاجروں کے لیے آ رہی ہیں. تو امید ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے اور میاں صاحب کی کوششوں سے یہ بہتر ہوگا اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں کس طرح وہ بوسٹ کر رہی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے پہلے. جس طرح مسلم لیگ نون کی پالیسیاں چل رہی ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون کی ایک صلاحیت ہے, اور انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا کے انشاءاللہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ انشاءاللہ گامزن ہوگا. اللہ بہتری کرے گا. جو سعودیہ بھی پاکستان میں آ رہا ہے, چائنا بھی آ رہا ہے, جو IMF سے فنڈنگ کی بھی امید ہے, تو اس سے امید تو ہے آگے بہتر ہوگا. انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. جو رسپانس آ رہا ہے, دیکھیں چائنا کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ہے, UAE کی طرف سے بھی اچھا ہے, ایون امریکہ کے, یورپ کی طرف سے بھی, کہ مشکلات ضرور ہیں, لیکن اس مشکلات پہ اگر یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو اس پورے مسائل سے باہر نکالنا ہے, معاشی بحران سے نکالنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کافی امید ہے کہ پاکستان میں بزنس انشاءاللہ جو ہے کافی بہتر پوزیشن میں نظر آئے گا. نئی حکومت آئی ہے اور فارن فنڈنگ آ رہی ہے, باہر کے ممالک اپنا پورا تعاون شو کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا حالات ہوں گے آگے, بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایک جمہوریت کا پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ الیکشن ہو گئے ہیں, اور الیکشن میں جس طرح کے بھی حالات ہوئے تھے 2018 میں, اب 2024 ہے, لیکن ہمارے پاکستان کی
कामयाबी मजबूती अवाम की भलाई इसी में है कि जमहूरियत में हम यकीन रखते हैं और जमहूरियत ही इस पाकिस्तान की मजबूती है। अब मुझे ये यकीन है कि जमहूरियत की मजबूती जो अब इंशाल्लाह शुरू होगी है, जब एक सियासी माहौल बनता है तो बाहर से लोग आते हैं, वो आके फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बाकी ममालिक भी मुझे यकीन है कि वो भी जब ये देखेंगे कि पाकिस्तान में एक जमहूरियत आ चुकी है तो वो भी आएंगे, और इसी में पाकिस्तान की भलाई भी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से वसाइल से नवाजा है। बिज़नेस कम्युनिटी और तमाम पाकिस्तानी बहुत पुरुमीद हैं इस हुकूमत से, क्योंकि यह हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है और पाकिस्तान को आगे लेके जा रही है। जी जनाब, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और हम बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, तालीम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के हवाले से हमने बात की है क्या क्या आज के दिन की खुसूसियात है। लेकिन एक बहुत प्यारा सा जानवर या परिंदा, पेंगुइन परिंदा, ये जानवर है वैसे, ये जानवर है और ये दो पैरों पे चलने वाला, लेकिन इसके वो पर भी होते हैं और बड़ा प्यारा से ये आबी मखलूक है। और हम देखते हैं कि ये हमें बर्फानी इलाकों में ज़्यादा दिखाई देते हैं और इनकी जो शरारतें हैं, जिनकी मासूमियत है और जिनके चलने का अंदाज है वो बहुत मुनफरद है और वो इन्हीं को मुनफरद बताता है। तो पेंगुइन की 1719 अक़साम है और जो कहा जाता है ना कि 17 से 19 एग्जाम 17 से 19 या 17 से 19 आई थिंक एग्जाम है उसकी। लेकिन बात ये है कि हमें देखने में हर पेंगुइन एक जैसा लगता है और बेसिकली पेंगुइन की जो एग्जाम है इसमें हम छोटे नीले रंग की पेंगुइन से लेकर शहनशाह पेंगुइन तक की एग्जाम मौजूद है और ये इतना खूबसूरत है और बर्फानी इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका में सर्द मौसम में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं होता बल्कि ये पोलैंड और जहाँ पे टेम्परेचर ज़रा सा मॉडरेट टू कोल्ड रहता है वहाँ पे ये पेंगुइन होता है। और पेंगुइन के चलने का स्टाइल जिस तरह रिजवान ने कहा इतना क्यूट और बड़ा मुनफरिद होता है। तो ये बच्चों की आजकल देखा जो एनिमेशंस में भी, मूवीज़ में भी, कार्टून्स में भी हमारे टाइम से लेके अब तक ये पसंद किया जाता है और बड़ा क्यूट सा बड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी जो वीडियोस जब हम देखते हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज इनके हवाले से देखते हैं, तो जो इनकी शरारतें और जो ख़ास तौर पर जिस तरह से ये ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फिर समटाइम्स ऐसी शरारतें नज़र आती हैं कि आपको देख के ज़िंदगी में एक थोड़ा सा जो हम कहते हैं तहम्मुल आता है हमारी ज़िंदगी में या थोड़ा सा एक ठहराव आता है, वो इनको देख कर भी आता है। तो तमाम मखलूक़ात के मौजूद होने की कोई ना कोई रीज़न भी है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और समटाइम्स इस पे हमें एक और लेसन भी मिलता है अगर हम देखें कि ये इसके पर होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता, तो ये नाकाबिले परवाज़ परिंदा भी इसको कहा जाता है। और ये हमें इस चीज़ के एक तरह से मैसेज दे रहा होता है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी पार्ट्स बनाए हैं उसे हम हर इंसान से एक डिफरेंट काम लेना है, हर जानवर से एक डिफरेंट काम लेना है। तो किसी भी चीज़ के हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका फ़ायदा नहीं है, हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट है। और जो पेंगुइन का मुनफरिद स्टाइल है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब ज़रा हम स्टाइल के हवाले से बात करते हैं तो लाइफ स्टाइल हमारा अपग्रेड हो जाता है जब हमारी सोच अपग्रेड होती है और सोच अपग्रेड तब होती है जब हम शऊर की तरफ जाते हैं, जब हम तालीम हासिल करते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप एक खातून को तालीम का जेवर से आरास्ता करेंगे तो पूरी नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता और इसमें कोई शक नहीं है कि एक खातून अगर वो बाशऊर है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी पूरी नस्ल बाशऊर पढ़ी लिखी होगी। तो ख़वातीन की तालीम, उनको बाइख्तियार बनाना, फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का होना और उन अपॉर्चुनिटीज़ तक ख़वातीन के लिए रास्ता फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर नौरीन सहर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से आप ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं जिस एनर्जी से आप आई हैं ये इसी एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करें अपनी स्क्रीन के ज़रिए हमारे नाज़रीन तक। तो ख़वातीन के लिए हम जैसे मानूर भी कह रही थी और हम सबका ये बिलीफ है कि पढ़ी लिखी खातून जो है वो पढ़े लिखे मुआशरे की श्योरिटी है, यकीन दहानी है। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। आपको पता है कि जब हम देखते हैं मतलब किसी भी कौम की डेवलपमेंट में देखते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉल हमें सुना हो कि आप मुझे अच्छी माएँ, पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको एक तरक्की याफ्ता मुआशरा दे दूँगा। और देखें जो नस्लें हैं वो औरत की गोद में पलती हैं, जो उसका पहला जो मदरसा है या पहला मुकाम है लर्निंग का वो माँ है। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि पूरे मुआशरे की जो स्ट्रेंथ है, यानी अगर हमने अपने अपलिफ्ट करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आवर वुमेन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। और इसमें कोई मतलब दूसरी राय है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम को और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औरतों को डेवलप करें, क्योंकि ये ना सिर्फ हम औरतों को डेवलप कर रहे हैं जो कि 52% 51% ऑफ द सोसाइटी हैं,
بلکہ ہم اصل میں پورے معاشرے کے اندر ایکسپونینشل رزلٹ کریٹ کر رہے ہیں. بالکل کہ جب وہ کہتے ہیں ویسے تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن عورت ایک ایسا فرد ہے جس کے اندر افراد ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے افراد کی ایک قوم کی تعمیر کرنی ہے تو عورتوں کی تعمیر سے یہ تعمیر ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستان کی انیشیشن میں اور ڈیولپ عورتوں کا بہت ہی زبردست رول ہے. بالکل. اور بلکہ جب ہم ترقی یافتہ معاشروں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو دس از ایکچولی اے پازیٹیو کونوٹیشن کہ ہمارے ہاں پہلی خواتین جو تھیں پائنیئر ہیں جو ہے وہ اسٹریٹجک لیڈرشپ کے اندر، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں، فاطمہ جناح کو دیکھیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھیں، اور پہلی خاتون سی ایم بھی ہیں. ابھی میں یہی ذکر کرنا چاہ رہی تھی. تو ہمارے پاس بہت اس کی ایگزامپلز ہیں. اللہ کرے ہم ان ایگزامپلز کو ٹرانسفر کر سکیں مائکرو لیول پہ ہر عورت کی زندگی میں. بالکل. اور جہاں ہر عورت کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، شعور اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو اب پریکٹیکل نالج بھی چاہیے ہوتی ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنا، فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کرنا خواتین کو کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی بہت ہی آپ نے زبردست کوسچن اٹھایا ہے مہنور، بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے. ایکچولی مجھے موقع ملا، میں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس کا جو ہے پروگرام پڑھایا 5 سال، اور وہاں پہ ایک میں کورس پڑھاتی تھی تو ایکچولی سائنٹیفک ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو جو ہر کورس ہے اس کی 3 ایسنشل ایلیمنٹس ہیں. 1 از انفارمیشن، the second is skill and the third is behavior. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر ہم 100 نمبر دیں اس پورے سیگمنٹ کو تو سب سے زیادہ نمبر کس کو ملتے ہیں؟ بیہیویئر اینڈ ایٹیچیوڈ کو. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن کو لرننگ کہتے ہیں. حالانکہ لرننگ جب ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر اینڈ اٹ ٹرانسفارم دا پرسنالٹی آف اے پرسن. تو اس کے لیے انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو اگلا 30% ہے دیٹ از اسکلز. وین وی آر گیونگ انفارمیشن ٹو آر کڈس، آر جنریشن، وی نیڈ ٹو انسکل دم. ایسی انفارمیشن جو ان کو انسکل کرے. اور جو 40% جو اس کا سیکشن ہے اس 100% کا، دیٹ از کریٹنگ ان دیم پازیٹیو ایٹیچیوڈ، رائٹ ایٹیچیوڈ، پروفیشنل ایٹیچیوڈ، پرو ایکٹیو ایٹیچیوڈ، کہ بجائے وہ چیزوں کو ریئیکٹ کریں بلکہ وہ اسٹریٹجکلی دیکھ کے لانگ ٹرم جو ہے وہ ایکشن لیں، بجائے کہ وہ ری ایکٹیو ہوں بلکہ وہ پازیٹیو ایکشن کے ساتھ سچویشن کو بدلنے والے. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف انفارمیشن ہے تو آپ صرف ریئیکٹ ہی کر سکتے ہیں یا آپ گفتگو ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسکل ہے تو اسکل تو ہم نے جتنے بھی اسکلڈ لوگ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ان کا بیہیویئر، ان کی کامنس، کانفیڈنس، کمپوزر، سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور وہ بڑے کمپوزڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سب سے بڑا المیہ ہمارا خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، پی ایچ ڈی ہو، اس میں بڑا اچھا نمبر موجود ہے خواتین کا، لیکن اس کی انکلوژن نہیں ہوتی ہمارے کریئر میں، فیلڈ. اب اس بیریئر کو کیسے ختم کیا جائے اور وہ جو ہم نے انفارمیشن دی ہے، سکلز دیے ہیں، اب وہ سوسائٹی میں کیسے ہم ان کو ٹرانسلیٹ کریں؟ بہت ہی زبردست. اتنا یہ الارمنگ ٹاپک ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بہت ہی اچھا نمبر بچوں کا، خواتین کا، یعنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر، خواتین کے اوپر. لیکن ہمیں جب ہم پریکٹیکل انوائرمنٹ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ان کی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی. اس کی بہت اچھی مثال جو ہے وہ وومن میڈیکل ڈاکٹرز ہیں نا، فیمیل ڈاکٹرز ہیں کہ جی کہ 80% انرولمنٹ ان دا کالجز آر آف فیمیل، لیکن جب ہم ورک فورس میں دیکھتے تو ہمیں نظر نہیں آتی. ایکچولی اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. ابھی ہماری یونیورسٹی نے ایک انٹرنیشنل کلیبوریشن کی ہے UK کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ، اور ہم نے 6 کانسٹیٹیوئنٹس آف جو 6 کانسٹیٹیوئنٹ آف پاکستان ہے اس میں ایک ریسرچ کی ہے، ڈیٹا لے کر آئے ہیں جس میں اسی بات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو عورتوں کو ہائر ایجوکیشن لینے کے باوجود بھی اکنامک اینڈ ریگولر امپاورمنٹ میں ان کو ہیلپ نہیں کر رہا، یعنی وہ پریکٹیکل جو پروفیشنز ہیں اس کا حصہ نہیں بن رہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 6 بیسک جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، آئٹمز ہیں جو ہنڈر کر رہے ہیں. اس میں جو فیملی کی نارمز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فیملی کا جو آنر کا جو ایک امپیکٹ ہے یا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر جو جینڈر سوشو کلچرل جو جینڈر رولز ہیں اور جینڈر نارمز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میل آر یا سپر بینگ اینڈ وومن آر دا لیسر بینگس. اس کے ساتھ پھر جو ہماری جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ لیک آف کانفیڈنس بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم واقعی
تعلیم دینے کے بعد, ہائر ایجوکیشن کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد, اگر ہم اپنی عورتوں کو جو ہے پریکٹیکل ان سے فائدہ بھی لینا چاہتے ہیں اور ان کو امپاور بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو رول لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے ملک کی ترقی میں, تو ہمیں 3 لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا ہی ہولسٹک ماڈل بنانے کی ضرورت ہے, جس کو میں کہوں گی مائکرو لیول کے اوپر ہمیں کچھ اسٹرکچرل ارینجمنٹس کرنے چاہیے تاکہ سیف فار آل انوائرمنٹ ہو. پیٹریارکی تو پرویل کرتی ہے اور وہ ہمیں سسٹم میں نظر آتی ہے. ابھی جہاں سے میں تیار ہو کر آ رہی ہوں وہاں پہ یہ بڑی برننگ ڈبیٹ چل رہی تھی اور میں ان کے ساتھ بھی یہی بات کری کہ یو آر ویری رائٹ, دیر از اے کائنڈ آف انہیبیشنز اینڈ اے کائنڈ آف جینڈر واٹ آئی وڈ پریولنس ان آر سوسائٹی وچ انڈرمائنز دا رول آف وومن. اچھا ایک چھوٹی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ. دوسرا بس بتا دوں, انسٹیٹیوشنل, میکرو مین اسٹرکچر, انسٹیٹیوشنل, اور تھرڈ پرسنل رول. تو تینوں لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے, انسٹیٹیوشن کے اسٹرکچر میں بھی تبدیلی لانی ہے, اور اس میں ہمارے پاس بڑے سارے لاز اویلیبل ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت. بالکل صحیح. جو چیز ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں مانور کے سوال سے پہلے, وہ اتنا سا کہ ہم بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ماحول کو ہم نے چینج کرنا ہے لیکن ہم خود سے سٹارٹ نہیں کرتے. اب جتنی بڑی تعداد میں خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں, یونیورسٹیز میں پہنچتی ہیں, اگر وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ بنیں گی تو آٹومیٹکلی وہ جو سپرمیسی والا یا وہ جو ڈفرینس ہے ذہنوں میں کہیں وہ ایکویلٹی آئے گی, یا پھر ہو سکتا ہے ماحول مزید بہتر ہو جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ every change starts from your own self. اگر ہم کوئی چیز تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. change begins from you and change is the only absolute of the current world. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں ایز اے اینتھروپولوجسٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو معاشروں کا جو ماحول ہوتا ہے نا, یہ دکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا امپلسٹ ہے, اور اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک ماڈل بتانا چاہوں گی. ظاہر ہے میں ٹیچر ہوں ہائر ایجوکیشن میں. آئس برگ ماڈل, کہ ہمیں پانی کے اندر تو ٹپ تو نظر آتی ہے چھوٹی سی کہ یہ مٹیریل جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو 97 سے 95% امبیڈڈ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی, ان کا بڑا پریڈومیننٹ رول ہے. اور میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے مل کر جو ہے وہ 3% جو ہے ہمیں امپلیسٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کو بڑھانا ہے آہستہ آہستہ, سلولی, ایز اے پروسیس. لیکن وہ پروسیس ہمیں آج سے شروع کرنا. بالکل. اچھا ڈاکٹر نورین, ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم خواتین کو بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں, اس میں صرف جاب نہیں آتی, اس میں بزنس بھی آتا ہے, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر خواتین خود سے جاب چھوڑنا چاہیں تو ان کو فورس نہ کیا جائے, کسی بھی انسان کو کسی بھی ڈیسیجن کی وجہ سے فورس نہ کیا جائے, جو اس کی رسپانسبلٹیز ہے وہ صرف وہی فلفل کرے, اس پہ اور چیزیں نہ امپلیمنٹ کی جائے. اب ایسے میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم اسکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جاب یا بااختیار بنانا صرف سورس آف انکم ہے, تو ہمارے پیرنٹس ہی آؤٹ آف کیئر, آؤٹ آف لو, وہ آپ کو دبانے کی اس پہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ پہ نہیں, آؤٹ آف لو کہتے ہیں اتنے پیسے مجھ سے لے لو, گھر بیٹھو. پھر آپ کے ہسبینڈس کہتے ہیں کہ میں محنت کروں, تم جو ہے وہ ایک کنسیپٹ جو ہمارے کلچر میں بن گیا رانی کی طرح رہنے کا, وہ رانی نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, حالانکہ اصل میں اگر رانی اور ملکہ کو دیکھیں تو سارا دن وہ کام کرتی ہیں, سارا دن وہ ریاست کے امور دیکھتی ہیں, لیکن ہم نے جو رانی والا کنسیپٹ بنا دیا اس میں خواتین کو کچھ نہیں کرنا. اب وہ سارا دن جب گھر میں مینٹل سٹریس سب چیزیں, تعلیم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی, کچھ نہیں کری سوائے بچوں کو گھر پڑھانے کی, اور پھر 5-6 سال بعد ان کو لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے پڑھا تھا وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا, اب تو ایک نیا کریکولم آ گیا ہے, بچوں کی پڑھائی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, جو انہوں نے ماسٹرز کیا انہیں اسکول کا نہیں اب سمجھ آ رہا. ایسے میں خواتین کو یہ بتانا کتنا ضروری ہے کہ جو آپ کے بااختیار بنانا ہے, آپ کی جاب صرف یہ آپ کی سورس آف انکم نہیں ہے, یہ آپ کی سورس آف سوشل ڈیولپمنٹ اور آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کنٹری کی بھی ہے. ایکسیلنٹ, کتنی اچھی آپ نے ڈیبیٹ کی ہے ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ. میں تو اس کو صرف سیکنڈ کروں گی پہلے, اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ لوگ اس کو ایک اور بھی میں اینگل سے یہاں پہ ٹیک اپ کرنا چاہوں گی, اس کو اسلام سے کوریلیٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا فینومینن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کو امپاور کیا ہے, سب سے زیادہ ماں کو امپاور کیا ہے. مطلب جو ہمارے پاس جو ماڈل ہے ماشاءاللہ, وی آر ویری, آر ٹریڈیشنز آر ویری رچ, کہ دنیا میں جب کہیں پہ وومن لیڈرشپ کا ماڈل نہیں تھا تو ہمارے پاس حضرت حاجرہ ہیں, ہمارے پاس حضرت مریم ہیں, ہمارے پاس حضرت خدیجہ ہیں, ہمارے پاس حضرت فاطمہ ہیں, ہمارے پاس حضرت زینب ہیں. یہ سارے ماڈل ہیں امپاورمنٹ کے, اسٹرینتھ کے, اسٹرانگ ہونے کے. یہ برٹش میں یا جن کو ہم ڈیولپ ورلڈ کہتے ہیں ان میں تو 1960s کے بعد انسانوں کو انسان سمجھا گیا, اور پھر وہاں پہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہے. ہماری ٹریڈیشنز تو بڑی پرانی ہیں اور ہمیں ان پہ فخر کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہماری جو حضرت خدیجہ ہیں ماشاءاللہ, وہ ان کی تو وہ شی واز نمبر 1 بزنس وومن آف ہر ٹائم, اور وہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتی تھی. اور اسلام نے ہر عام عورت کو, مجھے اور آپ کو, ایلیٹ عورت کے رائٹس دیے ہیں.
empowerment دی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے جو باتیں کہہ رہی ہیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں یا فیملی کہہ رہی ہے محبت میں یا میاں کہہ رہا ہے, ایکچولی دس از دا فینومینا. اس کا بہت تعلق مائنڈ سیٹ سے ہے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. ہم نے اسلام کی جو پریکٹیکل کونوٹیشن ہے اور اسلام کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے, اگر ہم صرف اس کو لاگو کر لیں, مطلب میں اپنے میاں سے یا اپنی فیملی سے کہوں بھائی مجھے صرف اتنے رائٹ دے دو جتنے اسلام نے مجھے دیے, جتنے حضرت خدیجہ کو ملے تھے, جتنے حضرت عائشہ کو ملے تھے, جتنے مجھے حضرت فاطمہ کو ملے, بس مجھ سے زیادہ چاہیے ہی نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی ڈومین سے باہر نکلوں, جتنے میرے رائٹ ہیں آپ مجھے اتنے دے دیں. اور یہ سارے رائٹ جو ہے, میں اصل میں یہ محبت سے بات کر رہی ہوں کہ ہماری وومن امپاورمنٹ کی ٹریڈیشنز بہت اسٹرانگ ہیں اور بہت ہی پریکٹیکل ہیں, اور ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے. یہ آج جس طرح کے کانسیپٹ میں یا جس طرح کی چیزوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, یہ اصل میں معاشرتی زوال کی نشانی ہے. ہماری ٹریڈیشن, ہمارا پاس تو بڑا شاندار ہے, وہیں سے تھوڑی سی لائٹ لے کر ہم اپنی زندگی کو لائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ امپاور ڈز ناٹ مینس having the economic resources. Empowerment means having the control of yourself, having the control of your decision making, and this is interdependent. I'm not talking about independent. میں انسان اس وقت فنکشنل ہوں, میں انسان اس وقت خوبصورت ہوں جب میں انٹرڈیپینڈنٹ ہوں. مطلب میں, میری محبت اور میری زندگی اور میری اکنامک امپاورمنٹ از ناٹ انڈیپینڈنٹ. نو بڈی از انڈیپینڈنٹ, نیدر نو بڈی شوڈ بی ڈیپینڈنٹ. وی شوڈ کریٹ اے ویری فلیکسیبل ڈیلیکیٹ کانسیپٹ آف انٹرڈیپینڈنس. یعنی میں اور میری ماں انٹرڈیپینڈنٹ ہیں, میں اور میرا بھائی انٹرڈیپینڈنٹ ہے, میں اور میرا میاں اور میرا بیٹے انٹرڈیپینڈنٹ ہیں, اور میں اور میرے اسٹوڈنٹ انٹرڈیپینڈنٹ ہیں. مجھے اپنی بھی باؤنڈری پتہ ہو اور میں ان کو ان کی حد بھی دوں. دس از ایکچولی وومن امپاورمنٹ, اینڈ دس از ایکچولی امپاورمنٹ فار آل. یہی وہ کانسیپٹ ہے جو ہم اپنے اس ریسرچ پروجیکٹ میں بھی لے کر آئے ہیں کہ لیٹس تھرو ایکچولی کریٹنگ بیٹر لرننگ انوائرمنٹ, کریٹنگ سیف انوائرمنٹ فار آل, جس میں ساری جینڈرز جو ہیں, چاہے وہ میل ہیں, فیمیل ہیں یا مائنورٹی جینڈرز ہیں, سارے اس میں جو ہے ایک بہتر, ایک امپاورڈ لائف گزار. ایون ٹرانسجینڈرز ایز ویل. اس سے ایک ماں اور بہن سے ذرا اچھا اور زیادہ انکلوسیو کردار کسی کا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. کہ وہ اپنے گھر میں موجود بچوں کو, جو مرد حضرات ہیں, ان کو یہ کنوے کریں کہ ورکنگ ود ویمن از این اپرچونٹی, از رسپانسبلٹی, از ناٹ این اپرچونٹی. ٹرو. جو خواتین گھر میں موجود ہیں, جو کام کرنے کے لیے آ رہی ہیں, وہ بھی کسی کے گھر کی ہی خواتین ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سکھائے گا کون؟ اور تعلیم گھروں سے شروع ہوگا. بالکل گھروں سے شروع ہوگا. بالکل. جہاں پہ ہم نے اپنی بچیوں کی ٹریننگ کرنی ہے, عورتوں کی ٹریننگ کرنی ہے, وہیں پہ ہم نے اپنے مردوں کی بھی, اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کرنی. اچھا وہی والی بات ہے, we need to have a holistic model, we need to have a holistic perspective. We have it. نہیں مطلب we have to actually actualize that. ہے تو صحیح, ہم اس کو ایکچولائز نہیں کر رہے. کیونکہ اس میں اکثر ذمہ داری نہیں لے رہے. چلتی ہے کہ خواتین کو امپاور کریں, اب ان امپاور خواتین کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے, یہی والی بات ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو ہم بڑے ہی, اس کی نیگیٹو کنوٹیشن ہے. جب میں کہتی ہوں نا وومن امپاورمنٹ, ساتھ ہی انوائرمنٹ جو ہے وہ تھریٹنڈ ہو جاتی. اسی لیے میں نے جب وومن امپاورمنٹ کی بات کی تو میں نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا, میں نے حضرت عائشہ کا ذکر کیا, میں نے حضرت فاطمہ تو زہرا کا ذکر کیا. تو اگر آپ ان کو دیکھیں, خدیجہ تو زہرا اور فاطمہ تو طاہرہ کا ذکر کیا کہ ان سے زیادہ طہارت والی, ان سے زیادہ پاکیزہ اور کون ہے. تو یہ پاکیزگی کی نشانی ہے, کوئی برائی کی نشانی نہیں. اور ہمیں اس صورت میں عورتوں پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں, اور اگر گھر والوں نے ان کے اوپر اعتبار کیا ہے تو اس اعتبار کو قائم رکھیں. مجھے لگتا ہے یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے نا کہ ہم لڑکیوں کو, جیسے مانور کہہ رہی تھی کہ رانی بنا کے گھر میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہ کریں شادی کے بعد بھی, کہ ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی, ہم کام کر رہے ہیں. وہیں پر لڑکوں کو یہ بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر ماں ہی تربیت کر رہی ہے, بہنیں ہی ان کا ساتھ دے رہی, تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کام کر رہی ہے, وہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, خود پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, تو وہ فیملی ڈیولپمنٹ ہے اور الٹیمیٹلی سوشل ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ ہر شخص ہے, ہر جو فرد ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے, اور ہر شخص ایک یونٹ ہے. اور اسلام نے بھی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, بڑی زبردست چیز ہے کہ ہم ایک عبارت کی مانند ہیں, اور کسی ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, تو پوری عمارت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل. اور یہ obviously کوئی بھی ہمارا کمپوننٹ خراب ہوگا تو پورا ہمارا سٹرکچر خراب ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر نورین صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. بہت ایک زبردست آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی, اینڈ آئی بلیو کہ بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے ان کو بھی اس سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ ہم نے کس طرح اپنے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے, کس طرح ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, کس طرح اپنے فیملی سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.